हम हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ में हाजिर हूँ। चलिए सुनते हैं कि आगे नागिन में क्या हुआ। यानी आ बैल मुझे मार, बल्कि सींगों पर उठाने वाली बात हो गई थी। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। न जाने की सूरत में शायद हालात मजीद बिगड़ जाएं। नांगा सांगा की भी कोई ना कोई मजबूरी जरूर होगी जो इसने शकुंतला को तलब किया है। लिहाजा शकुंतला ने जाने का फैसला कर लिया और शिमाला का हाथ थाम कर बोली, आओ शिमाला, देखती हूँ कि नांगा सांगा क्या सांप निकालता है। राजू, तुम यहीं रहो, घूमो फिरो, सांप तुझे कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि तुम्हारी हिफाजत करेंगे। ये कहकर वो राजू का जवाब सुने बगैर चल दी। शिमाला और वो उड़ने लगी और उड़ते उड़ते जजीरे के शिमाल में पहुंच गई। शिमाला ने नीचे दलदल की निशानदेही की। शकुंतला ने देखा कि वाकई बुलबुलें छोड़ती हुई एक दलदल थी। दलदल पार करते ही अचानक शकुंतला को यूं महसूस हुआ जैसे इसकी जान निकल रही हो। उससे बेपनाह जिस्मानी कमजोरी का एहसास उभरा, लेकिन वो बेबसी से होंठ कचकचाकर शिमाला का हाथ थामे उड़ते उड़ते सामने नजर आने वाली हवेली की छत पर उतर गई। आओ शकुंतला, इसे आवाज सुनाई दी। पलट कर देखा तो ये एक भारी जिसामत का बूढ़ा ज़ईफ आदमी था, जो नंग धड़ंग था। ना दाढ़ी, ना मूछ, ना सर के बाल, ना पलके, ना भवें। अंडे की जर्दी की तरह शफाफ सर और चेहरा, बेतहाशा मांस चढ़ा था, जिल्द लटक रही थी, अलबत्ता चेहरे और सर से चमक नुमाया थी। शकुंतला गहरा सांस लेकर रह गई। अलबत्ता चेहरे और सर से चमक नुमाया थी। शकुंतला गहरा सांस लेकर रह गई। मैं 50 सालों से तेरे इंतजार में हूँ शकुंतला। डर था कि तेरे आने से पहले मर ना जाऊं और मेरा मिशन अधूरा ना रह जाए। मगर धनी हूँ किस्मत का और मशकूर हूँ इब्लीस का, जिसने मुझे तेरा दीदार करवाया। अब मुझे अपनी मंजिल आसान नजर आने लगी है। मतलब की बात करो नांगा सांगा। शकुंतला अपने हवास मुजतमा करके बोली, मतलब सीधा साधा है। मुझे किसी फिरौन की मम्मी चाहिए, तो खुद ले आओ ना, इतने महान हो। शकुंतला तन से बोली, ज्यादा चहकने की जरूरत नहीं खूबसूरत नागन। तुम्हारे आधे पर पहले कटे हुए थे, आधे मैं काट दूंगा, और अगर बरखुरदारी का मुजाहरा करेगी तो पहले से कटे पर भी वापस मिल जाएंगे। तेरी सारी शक्तियां बहाल हो जाएंगी। वो कैसे? शकुंतला अचंभे से बोली, वो इस तरह की अजीम मिस्र जादू की सरजमीन है। इसके एहरामों में बड़े बड़े राज पोशीदा हैं। तेरा सामरी भी इन्हीं राजों शराबों के पीछे भागते भागते पत्थर हो गया, और ये गुड़िया शिमाला भी अपने सलमानी जूते वहीं छोड़ भागी है। और तू जब भी जमाना तब्दील करती है तो कुछ ताकतों से महरूम हो जाती है। ये तेरे साथ होता रहेगा जब तक अखनातून और खौफों के दरबारों में हाजिरी ना दे लेगी और इस जमाने के किसी बड़े जादूगर को जिंदा जलाकर खा ना लेगी। यूं ही एहसास महरूमी का शिकार रहेगी। एक पंथ चार काज वाली बात है। शिमाला के जूते ले आओ, सामरी को मिलाओ, मेरे लिए किसी फिरौन की मम्मी का बंदोबस्त करो और अपनी ताकतें पूरी तरह हासिल कर लो। और इस सारे सफर से जो तू तजुर्बा हासिल कर लेगी, नई नई दुनियाएं देखेगी, वो मुनाफा लदा होगा। मगर शकुंतला दाएं हाथ से बाल खुजाते हुए उलझे उलझे लहजे में बोली, फिरौनों को तो दुनिया से गुजरे भी हजारों साल हो गए हैं, वो अब कहाँ मिस्र में मिलेंगे। शकुंतला की बात सुनकर नांगा सांगा खुलकर हंसा तो शकुंतला को उसके हंसने से हवेली की छत हिलती महसूस हुई। नादान गुड़िया, जरा हिरामों के पास तो जा और फिर इनके अंदर भूल भुलैयों में पहुंच तो सही, फिर तुझे इदराक होगा कि फिरौन क्या थे और क्या हैं। लेकिन अगर मैं वहां जाकर सामरी की तरफ फंस गई तो तेरी किस्मत और फिर मेरी भी किस्मत, क्योंकि तेरी कामयाब वापसी से मेरी कामयाबी भी मशरूत है और तेरी नाकामी मेरी नाकामी होगी। तुम फिरौन की मम्मी का क्या करोगे? मैं अपनी रूह इस मम्मी के अंदर डालकर हनूत हो जाऊंगा, और जब हजारों साल बाद फिरौनों की दूसरी हनूत शुदा लाशों को नया जीवन दान होगा तो मैं भी नया जीवन ले लूंगा। बड़ी बात है। शकुंतला ने शाने उचका दी। लेकिन मैं कुछ मोहलत चाहूंगी। कैसी मोहलत? नांगा सांगा नाक बू चढ़ाकर बोला, मेरे साथ एक लड़का राजू है। मैं इसे महफूज मुकाम पर छोड़कर और आछी ग्रुप का खात्मा करके कुछ आराम करना चाहूंगी। इसके बाद तुम्हारे काम को शुरू करूंगी। उम्मीद है कि मुझसे फड्डा लेने की कोशिश नहीं करोगे। जितनी जाज़बे नजर हो इतनी दलेर भी हो। नांगा सांगा अपने भारी भरकम भद्दे वजूद के साथ इसकी तरफ बढ़ा तो शकुंतला तेजी से पीछे हटी और कहने लगी, मत छूना मुझे। बेफिक्र हो शकुंतला, नांगा सांगा मुस्कुराया। मैं तुझे छूऊंगा जरूर, मगर अभी नहीं। जब तुम कामयाब लौटोगी तो कामयाबी का जश्न तुम्हारे साथ ही मनाऊंगा। देखा जाएगा, शकुंतला नखुवत से बोली। बहरहाल मुझे कोई इतराज नहीं। तुम्हें 3 दिन की छुट्टी है। इन 3 दिनों में अपने काम खत्म कर लो और फिर मिस्र के रेगुजारों की तरफ कूच करने की तैयारी करो। लेकिन हाँ, सिर्फ 3 दिन दूंगा तुम्हें। तीसरे दिन शाम को तुझे मेरा पैगाम मिलेगा। और देख, अगर तुम्हारे दिमाग में ये हो कि तुम नहीं जाओगी तो मैं क्या कर लूंगा तो तुम्हें मैं बता देना चाहता हूँ। मुझे धमकियां ना दो नांगा सांगा। जब शकुंतला ने वादा कर लिया तो काम भी करेगी और कामयाबियां भी समेटेगी, क्योंकि बस्ती बस्ती जमाना जमाना घूमना भी खुद मुझे अच्छा लगता है और ताकतों का हसूल मेरा नस्बुलैन भी है। लिहाजा मुझे धमकियां ना दे। बस तेरा मेरा मुआहदा हो गया। मैं फिरौन के ज़माने और इनकी सरजमीन पर जाऊंगी
اپنی طاقت میں بھی اضافہ کروں گی اور تیرے لیے ممی بھی لاؤں گی، لیکن اگر اس سفر میں تیرے کہنے کے مطابق مجھے مزید طاقتیں نہ ملی تو پھر میرا تیرا ٹکراؤ ہو جائے گا۔ منظور ہے۔ نانگا ساگا نے ڈن کے انداز میں ہاتھ بڑھایا تو جواباً شکنتلا نے بھی دائیں ہاتھ آگے کر دیا، جسے نانگا ساگا نے اس زوردار انداز میں دبایا کہ شکنتلا جیسی آئرن لیڈی کی چیخ نکلتے نکلتے بچی۔ ویسے بھی وہ جب سے دلدل پار کر کے یہاں پہنچی تھی تو اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہی تھی۔ یوں معاہدہ طے پانے کے بعد شکنتلا اور شمالا در حقیقت تھکے تھکے قدموں سے وہاں سے چل دیں اور پھر آہستہ آہستہ اڑتے ہوئے دلدل پار کرنے لگی۔ دلدل پار کرتے ہی انہیں یوں لگا جیسے ان میں جان آ گئی ہو اور وہ اپنے آپ کو حشاش بشاش محسوس کرنے لگی۔ واپس سانپوں کے جمع غفیر کے پاس پہنچی تو سورج خاصا چڑھ آیا تھا۔ سانپ جیوں کہ توں گرو نندا کے ساتھیوں کو گھیرا ڈالے بیٹھے تھے، جو ابھی تک زخموں اور ٹوٹی ہڈیوں کی تکلیف سے بری طرح تڑپ رہے تھے، لیکن راجو نظر نہ آیا۔ شکنتلا کے استفسار پر سانپوں نے بتایا کہ وہ اپنی بہنوں کو دفنا رہا ہے۔ شکنتلا پھر سانپوں سے حال احوال پوچھنے لگی۔ شمالا راجو کا پتہ کرنے چلی گئی۔ بوڑھا اسدا شکنتلا سے کہنے لگا، اے سانپوں کی ملکہ، اے ناگن دیوی، ہمارے بھاگ اچھے کہ تو یہاں پر آئی اور ہمیں ظالم انسانوں کے شکنجے سے رہائی دلوائی۔ اب یہاں کچھ دن ٹھہرو، ہم یہاں اپنے لیے بادشاہ صاحب کا انتخاب کریں گے، تو اس تقریب میں مہمان بن اور ہماری رہنمائی فرما۔ شکنتلا نے سب سانپوں سے خطاب کے انداز میں وعدہ کیا کہ ابھی تو مجھے بہت ضروری کام ہے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ جلدی تمہارے جزیرے پر دوبارہ آؤں گی اور پھر سکون سے کچھ دن قیام کروں گی، لیکن ابھی میرا جانا بہت ضروری ہے۔ بس تو میری ایک نصیحت یاد رکھنا، سانپ کا تو نام ہی بدنام ہے، اصل زہریلے تو انسان ہوتے ہیں۔ یہ انتہائی شاطر اور ناقابل اعتبار مخلوق ہے، کبھی کسی انسان کو جزیرے پر قدم نہ رکھنے دینا، چاہے وہ تمہیں کتنا ہی بڑا لالچ کیوں نہ دے، کتنا ہی تمہیں دودھ کیوں نہ پلائیں۔ ہر اس انسان کو فوراً ڈس کر ہلاک کر دینا جو اس جزیرے پر قدم رکھے، ناگ دیوتا تم پر رحم کرے۔ ابھی شکنتلا کی بات جاری تھی کہ راجو اور شمالا آ گئے۔ راجو آپ دیدہ تھا، اس کے ہاتھ مٹی سے بھرے تھے کیونکہ وہ ابھی شکیلا اور شمائلہ کی میتوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنا کر آیا تھا۔ سٹیمر اپنی جگہ کھڑا تھا، ملاح بت بنے کھڑے تھے۔ شمالا نے انہیں ٹھیک کیا تو ہونکوں کی طرح ایک دوسرے کو دکھنے لگے۔ چلو بھائی، ہمیں وہیں پہنچاؤ جہاں سے لائے تھے، شکنتلا بولی، تمہیں ٹھیک ٹھاک پیسے دیں گے۔ تو وہ الجھے انداز میں سٹیمر سٹارٹ کرنے لگے اور پھر راجو، شکنتلا اور شمالا سٹیمر پر جا بیٹھے اور کئی گھنٹوں کی مسافت کے بعد بنگال کے ساحل سے جا لگے۔ وہاں سے شکنتلا اور شمالا نے راجو کے ہاتھ پکڑے اور غائب حالت میں بلند ہو کر اڑنے لگیں اور آخرکار لمبا سفر طے کر کے دلی کے اسی مندر سے ملحق عمارت پر آ کر اتر گئے جہاں آج سے 2 دن قبل انہوں نے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ جن کو لانے گئے تھے انہیں وہیں دفنا کر آنا پڑا، جس سے راجو کا دماغ اور مزاج انتہائی پرگندہ ہو چکا تھا۔ تینوں سیدھے پارو کے کمرے میں پہنچے جہاں فرزانہ، سمن، پارو اور دوسرے قیدی ہلنے جلنے اور بولنے چیخنے سے موزوں اپنی اپنی جگہ بت بنے کھڑے تھے۔ شمالا نے کچھ ایسا حصار کمرے کے گرد کھینچا تھا کہ گزشتہ دنوں میں کوئی اس طرف نہ آیا تھا۔ راجو اور شکنتلا تو کمرے میں گھستے ہی مارے تھکاوٹ کے مسہری پر دراز ہو گئے، جبکہ شمالا نے قیدیوں پر سے اپنا حصار ختم کیا۔ بھوک، پیاس اور تھکن سے ان سب کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ عیش و عشرت کے دن رات گزارنے والوں نے ایسی کیفیت کہاں دیکھی تھی۔ ان کو غشی کے دورے پڑ رہے تھے، وہ سب سسکنے اور رونے لگے۔ شمالا نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو چپ رہنے کا حکم دیا، پھر راجو سے مخاطب ہوئی، ہاں بھائی راجو، اب یہ سب آچی گروپ کے ارکان تمہارے صوابدید پر ہیں، بتاؤ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ راجو نے گہری نفرت سے سمن، فرزانہ اور پارو وغیرہ کو دیکھا جو بظاہر بیچارگی سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن راجو جانتا تھا کہ در حقیقت یہ سفاک ترین اور عیاش ترین ہیں۔ ان کا طائرانہ جائزہ لینے کے بعد شمالا سے مخاطب ہوا، میری بہنوں کی قاتل اور ان کی بربادی کا باعث یہی ہے، لیکن پھر بھی بات صرف میری ہوتی تو میں انہیں معاف کر سکتا تھا، لیکن ان کو اور آچی گروپ کے دوسرے ارکان کو زندہ چھوڑ دیا گیا تو یہ دولت بٹورنے اور دوسروں کو برباد کرنے کے مزید طریقے تلاش کر لیں گے، اور اس وقت بھی ٹریننگ سینٹر میں نہ جانے کتنے لڑکے اور کتنی معصوم لڑکیاں سسک رہی ہوں گی۔ لہٰذا میں تو یہ چاہوں گا پہلے یہاں کے ٹریننگ سینٹر سے سب مغویوں کو آزاد کروایا جائے اور پھر ان ظالموں کو ساتھ لے کر پاکستان لے جایا جائے۔ پنکی کے ٹریننگ سینٹر میں ان کو ایسی موت مارا جائے کہ ان کی روحیں بھی تڑپتی رہیں۔ یہ کہتے ہوئے راجو غصے اور غم کی انتہا پر جا پہنچا اور اس کی آواز اور وجود دونوں کانپنے لگے۔ بہت خوب، بالکل ٹھیک، شکنتلا نے تالی بجائی، مجھے بھی صفاقیت دکھائے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا شمالا۔ راجو کا انتقام بھی پورا ہو جائے گا، یہ کیفر کردار کو بھی پہنچ جائیں گے اور میں بھی اپنے نفس کی گہری تسکین کر کے مصر کے سفر پر روانہ ہو سکوں گی۔ بڑی تعریف سنی ہے فرعونوں کی اور ان کی فرعونیت کی، تو پھر ایسا کرے شکنتلا جی کہ آپ راجو کو لے کر پاکستان چلی جائیں، میں یہاں کے ٹریننگ سینٹر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر اور مغویوں کو رہائی دلا کر ان قیدیوں کو لے کر تم لوگوں سے آن ملوں گی۔ بالکل ٹھیک، اور ہاں، ان میں سے کوئی بھی فرار نہ ہونے پائے۔ شکنتلا نے بے رحم نظروں سے فرزانہ، سمن، پارو، شیو اور چند قیدیوں کو دیکھتے ہوئے شمالا کو نصیحت کی، فکر نہ کرے شکنتلا جی، میرا نام شمالا ہے اور میں آفت کی پرکالہ ہوں۔
یہ بیچارے بچ کر کہاں جائیں گے، آپ بے فکر ہو کر جائیں۔ آؤ راجو، شکنتلا اٹھتے ہوئے بولی تو راجو بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ پنکی انتہائی قیمتی صوفے کی ہتھیوں پر ہاتھ ٹکائے اور پاؤں سامنے والی کالے شیشوں والی ٹیبل پر رکھے نرم و دبیز صوفے پر تقریباً دراز تھی۔ 6 خوبصورت نوجوان اس کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے، لیکن سب ہی لڑکوں کے جسم پر احترام امڑ رہا تھا۔ یہ پنکی کی ذاتی بیوٹیشن ٹیم تھی۔ روزانہ آفس جانے سے قبل پنکی کو سجاتے سنوارتے تھے اور ان کے تیزی سے چلتے ہاتھ، کام میں مگن ہونا ان کی مہارت کا ثبوت تھا۔ ایک لڑکا پنکی کے ایک ہاتھ پر نیل پالش لگا رہا تھا، دوسرا دوسرے ہاتھ پر نیل پالش لگا رہا تھا۔ اسی طرح دو لڑکے ٹیبل کے اس طرف کارپٹ پر بیٹھے پنکی کے پیروں کے ناخن پالش کر رہے تھے۔ 5واں نوجوان ڈرائر سے اس کے بال سیٹ کرنے میں مصروف تھا۔ 6واں لڑکا سگریٹ اور ایشٹرے تھامے کھڑا تھا، جو پنکی کی آنکھ کا اشارہ سمجھ کر وقفے سے فینسی لیڈی سگریٹ پنکی کے گلابی ہونٹوں سے لگا دیتا اور پنکی گہرا کش لے کر دھوئیں کا مرغولا ہوا میں اچھال دیتی۔ یہ میک اپ کا آخری مرحلہ تھا۔ پنکی سرخ رنگ کے چست لباس میں ملبوس تھی۔ اس کا گورا چہرہ سنگار کی دبیز تہوں سے لش لش کر رہا تھا۔ آرٹیفیشل پلکیں، مصنوعی بھویں اور آرٹیفیشل ناخن، ہاتھوں پر کلائیوں تک لگی عربی سٹائل مہندی، موتیوں سے دانت اور پورے وجود سے یورپین پرفیومز کی مہک اور آنکھوں کو ہیرا کر دینے والی چمک لیے دیکھنے والوں کی سانسوں میں ہلچل مچ رہی تھی۔ لیکن یہ تو روزانہ کی روٹین تھی، کیونکہ پنکی اس ٹریننگ سینٹر کی انچارج تھی۔ اس کا کام صرف حکم دینا تھا، جس کی تعمیل نہ ہونا ناممکن ہوتا تھا۔ وہ روزانہ اسی طرح تیار ہو کر آفس پہنچتی تھی، لیکن آج آفس نہیں بلکہ اسے کانفرنس روم میں جانا تھا، جہاں آج کوارٹر فنکشن تھا، جس میں پورا ٹریننگ سینٹر کا عملہ اور تمام زیر تربیت لڑکے لڑکیاں جمع ہوتے تھے۔ یہی وہ دن ہوتا تھا جب ٹریننگ سینٹر کی گزشتہ 3 ماہ کی رپورٹیں پیش کی جاتی تھی، جس کے نتیجے میں بعض اوقات A گریڈ B میں اور B گریڈ والے A میں آ جاتے تھے۔ اسی طرح بعض B والے C گریڈ میں بھی ناقص کارکردگی کی بنا پر پہنچ جاتے تھے اور پھر اگلے 3 ماہ تک یہی گریڈ چلتے تھے۔ لیکن عذاب تو ان C گریڈ والوں پر ٹوٹتا تھا جو C گریڈ میں سے فیل ہو جاتے تھے۔ انہیں پھر سب کے سامنے گدھے کی طرح پیٹا جاتا تھا۔ پنکی جیسے ہی کانفرنس ہال میں داخل ہوئی، سب لوگ احتراماً اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ باڈی گارڈز کے جلوں میں چلتی پنکی اپنی نشست کی طرف بڑھتی گئی، جو کہ نیم دائرے میں بیٹھے لوگوں کے سامنے سٹیج پر تھی۔ پنکی بیٹھ چکی تو سب لوگ نشستوں پر بیٹھ گئے۔ تمام نشستیں سٹیج کے سامنے نصف دائرے کی شکل میں تھی۔ سب سے پیچھے A گریڈ کی کرسیاں لگی تھیں، ان سے اگلی لائن میں لکڑی کے بینچ تھے جن پر B گریڈ کی لڑکے لڑکیاں براجمان تھے، جبکہ سب سے آگے فرش پر C گریڈ کے لڑکے لڑکیاں بیٹھے تھے۔ تمام انچارج خواتین سٹیج کے دائیں بائیں رکھے صوفوں پر براجمان تھی۔ البتہ سٹیج پر ایک ہی 5 سیٹر صوفہ تھا، جس کے وسط میں اکیلی پنکی صوفے کے آگے رکھے شیشے کی ٹیبل پر پاؤں رکھ کر بیٹھ گئی اور سنجیدہ سٹائل سے سگریٹ سلگا کر پینے لگی۔ اب کارروائی شروع ہو گئی۔ ہر شعبے کی انچارج باری باری اعلان کرنے لگی۔ نچلے گریڈ سے اوپر جانے والے اپنے نام کے اعلان کے ساتھ ہی اٹھ کر مطلوبہ گریڈ کی نشست پر جا بیٹھتے۔ خوشی سے ان کے چہرے دمک جاتے، جبکہ بالائی گریڈ سے تنزلی والوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگتی اور وہ لرزتے قدموں سے نچلی نشست پر جا کر بیٹھنے لگتے۔ البتہ ان کے چہرے زرد پڑنے شروع ہونے لگتے۔ پنکی گہری نظروں سے لیکن خاموشی کے ساتھ سب کو دیکھ رہی تھی اور ہلکے ہلکے مسکرائے جا رہی تھی۔ اسے بخوبی اندازہ تھا کہ فیل ہونے والوں کے دلوں پر اس وقت کیا بیت رہی ہے، کیونکہ خود پنکی بھی پہلے C گریڈ میں تھی اور جب C گریڈ سے بھی فیل ہو گئی تو اس وقت کی انچارج نے اسے اسی کانفرنس روم میں بری طرح پھینٹی لگائی تھی۔ لیکن یہاں سب مجبور تھے۔ قوانین اتنے سخت تھے کہ عیاشی کرنے والا عیاشی سے انکار نہیں کر سکتا، مارنے والا لحاظ نہیں کر سکتا، لہٰذا پنکی سوچوں کو جھٹک کر الرٹ ہو گئی۔ ہر حال میں کارکردگی مقدم جانی جاتی تھی۔ اب انعامات کا مرحلہ تھا۔ انعام تقسیم کرنے کے لیے پنکی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مس فوزی اسٹیج سیکرٹری لگ رہی تھی۔ پنکی کے ہاتھوں باری باری A گریڈ میں سے نمایاں ترین پوزیشنیں لینے والوں کو انعامات تقسیم کیے گئے۔ پورے حال میں پنکی کے لباس کی تراش خراش سب سے نمایاں تھی۔ سبھی نوجوانوں کی نظریں اس کے وجود میں پیوست ہو رہی تھی، جو دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کامیاب ترین A گریڈ اسٹوڈنٹس میں انعامات تقسیم کر رہی تھی۔ ابھی یہ تقریب کئی گھنٹے چلنی تھی۔ لنچ کے بعد رقص و سرود کی محفل جمتی تھی، لیکن اس سے قبل پنکی نے تمام فیل ہونے والوں کو کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ یہ تعداد میں درجن سے زیادہ تھے۔ ان سب کو 2 کے گروپ میں آمنے سامنے کھڑا کر دیا گیا اور پھر پنکی نے انہیں ایک دوسرے کے منہ پر چانٹے مارنے کا حکم دیا تو پورا حال تراخ تراخ چانٹوں سے گونج اٹھا اور ناکام امیدوار ایک دوسرے کے گال سرخ کرنے لگے۔ اس عمل سے سارے ہی مار رہے تھے اور سارے ہی مار کھا رہے تھے۔ چند ہی منٹوں میں سب سے سزا یافتہ لڑکے لڑکیوں کے گال سرخ ہو گئے، ہونٹ پھٹ گئے اور خون کی پتلی لکیریں چہروں پر پھیلنے لگی، لیکن سزا جاری تھی۔ نشستوں پر بیٹھے سب لوگ دلچسپی سے مقابلہ دیکھ رہے تھے۔ یہ عمل تقریباً 20 منٹ جاری رہا۔ اس کے بعد یہ سزا ختم کر کے اگلی سزا کا اعلان ہوا تو مس فوزی، مس فریدہ اور 2 سیکشن انچارج اپنے اپنے بیت سنبھالے کھڑی ہو گئی اور پھر باری باری ان بیچاروں کے ہاتھوں پر بیت مارنے لگی، جس سے سسکیاں کراہوں میں ڈھلنے لگی۔ تیسرے مرحلے سے پہلے قدرے بہتر نمبر حاصل کرنے والوں کو نکال دیا گیا۔
اب صرف 3 نالائق ترین لڑکیاں اور 3 نالائق ترین لڑکے ہی رہ گئے تھے، جن کے ہاتھ اور گال پہلے ہی مار سے سرخ ہو چکے تھے، لیکن ان کے ستے ہوئے چہروں کی سفیدی بتا رہی تھی کہ ابھی سزاؤں کے مرحلے اور بھی ہیں۔ لیکن آنے والے وقت کے بارے میں کوئی پیشگی جان سکتا تو آج تک دنیا میں ایک بھی انقلاب برپا نہ ہو سکتا۔ پنکی ابھی اگلی سزا کا اعلان کرنے ہی والی تھی کہ کانفرنس روم کا مین دروازہ دھڑام سے کھلا۔ پنکی سمیت سب لوگوں کی گردنیں میں کن کی انداز میں گھوم کر اس طرف دیکھنے لگی جہاں شکنتلا کھڑی مسکرا رہی تھی۔ راجو اور شمالا اس کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ جیسے ہی وہ لوگ دروازے سے اندر آئے، پیچھے سے دروازہ پٹاخ سے بند ہو گیا۔ اس دھواں دھار عمل سے تمام سیکیورٹی گارڈز کے ہاتھ اپنے اپنے ہتھیاروں پر سختی سے جم گئے، لیکن پھر اچانک ہی ہتھیاروں پر ان کی گرفت نرم پڑ گئی اور ہتھیار گارڈز کے ہاتھوں سے نکل کر چھت کی طرف پرواز کرنے لگے اور کھٹاک کھٹاک چھت سے جا کر یوں چپک گئے جیسے لوہا مقناطیس سے چپک جاتا ہے۔ سب ہی اس اچانک افطار سے گھبرا کر اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور ان کے چہرے حیرت سے اٹ گئے۔ خاموش شکنتلا نے ہاتھ بلند کیے اور قدم قدم چلتی ہوئی اسٹیج پر چڑھ گئی، ہاتھ بلند کر کے سب کو اپنی اپنی جگہ بیٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن اچانک ہی دھڑام سے منہ کے بل گر گئی، کیونکہ عقب سے ان 2 سیکیورٹی گارڈز نے اس پر چھلانگیں لگا دی تھی جو پنکی کے گارڈز تھے اور اسٹیج کے پیچھے کھڑے تھے۔ شکنتلا بھی اٹھ بھی نہ پائی تھی کہ ان دونوں نے اسے پیروں کی ٹھوکروں پر رکھ لیا، جس سے شکنتلا اسٹیج سے نیچے گر گئی۔ لیکن یہ دلچسپ منظر چند سیکنڈ ہی رہا، کیونکہ شمالا نے اپنی انگلی سے ان دونوں کی طرف اشارہ کر دیا تھا، پھر انہیں حرکت کرنے کی حسرت ہی رہی۔ اب وہ بت بن چکے تھے۔ شکنتلا اٹھ تو گئی لیکن خراش ہو چکی تھی۔ بے عزتی اور ندامت سے اس کا پارا بلند، فشار خون سے بلند ہو چکا تھا، لہٰذا کھڑا ہوتے ہی اس نے ہاتھ بلند کیا جیسے بجلی چمکی ہو۔ پلک چپکتے میں اس کے ہاتھ میں ایک چھری نظر آنے لگی۔ شکنتلا نے بلا تاخیر چھری کا وار ایک گارڈ کے عین سینے کے اوپر کیا۔ چھری دستے تک سینے میں پیوست ہو گئی۔ شکنتلا نے کھینچ کر چھری باہر نکالی اور پھر اپنا ہاتھ زخم پر رکھ کر زخم میں گھسیٹر دیا تو دیکھنے والوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ شکنتلا کا ہاتھ ماتوب کے سینے میں پسلیاں توڑتا ہوا گھس گیا۔ اگلے ہی لمحے شکنتلا نے کھینچ کر ہاتھ باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں زندہ نوجوان کا گرما گرم خون سے بھرا پھڑکتا دل تھا جو ابھی حرکت میں تھا۔ یہ لو شمالا، تمہاری خوراک۔ شکنتلا نے دل شمالا کی طرف اچھال دیا تو شمالا نے منہ کھول دیا۔ دل سیدھا اس کے منہ میں چلا گیا تو شمالا دیوار کے ساتھ لگ کر ساکن ہو گئی، آنکھیں بند کر کے سر دیوار سے ٹیک دیا اور سالم دل کو نگل گئی تو اس کی گردن ابھر گئی۔ سالم دل حلق سے معدے کی طرف جاتا نظر آنے لگا۔ پنکی سمیت کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھا کہ یہ کیا ہو رہا، کیا کیا جائے، لیکن شکنتلا اتنی دیر میں دوسرے حملہ ور کا دل بھی عین اسی انداز سے نکال چکی تھی اور پھر شمالا کو آواز دے کر اس دل کو بھی شمالا کی طرف اچھالا تو شمالا نے دوسرا دل بھی سالم نگلنا شروع کر دیا، جبکہ شکنتلا ایک نوجوان کا خون پینے میں مصروف ہو گئی۔ اس منظر کو دیکھ کر نوجوان لڑکے لڑکیاں چیخنے لگے اور ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن فرار کے تمام راستے، کھڑکیاں، دروازے مسدود ہو چکے تھے، لہٰذا قید صیاد میں بند بلبلوں کی مانند سبھی پھڑپڑانے لگے۔ 2 دل نکلنے کے بعد شمالا تھوڑی دیر کے لیے مدہوش سی ہوگی، جبکہ شکنتلا ایک کے بعد دوسرے نوجوان کا گرما گرم خون پینے میں مزے سے مصروف تھی۔ خون پینے کے بعد وہ اٹھی تو اس کی شکل دیکھ کر سب چلانے لگے۔ لڑکوں نے تو آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے، خون سے لتھڑا چہرہ، پھولے تتنے، چہرے پر صفاقی کے پہرے۔ شکنتلا سراپا چڑیل دکھ رہی تھی، لیکن یہ منظر زیادہ دیر دوسروں خوف اور کراہیت میں مبتلا نہ رکھ سکا۔ جب شکنتلا ایڑی پر گھوم کر پھنکاری اور شیش ناگن کے روپ میں آ کر خون میں لوٹ پوٹ ہو کر تتر بتر ہو گئی اور پھر سب نے سسراتی پھنکار سنی اور ایک بار پھر ساری محفل نے خوف کی تیز لہر ریڑھ کی ہڈی تک سرایت کرتی محسوس کی، کیونکہ شکنتلا ایک بار پھر انسانی شکل و صورت میں سامنے تھی۔ حسن کا شاہکار، انگ انگ سے رانائی پھوٹ رہی تھی۔ بے طرفِ شکنتلا کی تبدیلیوں سے سب کو سانپ سونگ گیا، ہر طرف بھیانک خاموشی کا دورہ ہو گیا اور شکنتلا ساڑی سنبھالتی اسٹیج پر جا کر پنکی کے پاس بیٹھ گئی اور تالی بجاتے ہوئے سب سے مخاطب ہوئی۔ کھیل ختم، پیسہ ہضم۔ تم سب کے لیے خوشخبری ہے کہ آرچی گروپ کا کھیل ختم ہو گیا ہے، باقی باتیں تم سے راجو کرے گا۔ راجو اسٹیج پر آ گیا اور کہنے لگا، آرچی گروپ کا دھڑن تختہ ہو گیا ہے، خاتوت مارا جا چکا ہے اور باقی گرفتار ہیں، اور جو یہاں موجود ہے وہ بھی اپنے آپ کو گرفتار ہی سمجھیں۔ اب مکافات عمل ہوگا، سب لوگ اپنی اپنی سیٹوں سے اٹھ کر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو جائیں۔ راجو کی بات سن کر سی گریڈ والے پہلے اٹھ کر بھاگے اور دیوار کے ساتھ جا کھڑے ہوئے۔ باقی لوگ بھی ایسا ایسا اٹھنے لگے۔ آخر میں مردہ قدموں سے مس فریدہ، مس فوزی، پنکی کی اسسٹنٹ مس صوبیہ اور دیگر سیکشن انچارج اٹھ کر دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ شکنتلا شمالا دونوں ہی کچھ پڑھنے لگی۔ شکنتلا نے اس نے پھونک ماری تو کانفرنس روم میں موجود تمام کرسیاں اپنی جگہ سے غائب ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی شمالا کا منتر بھی پورا ہو گیا اور پھر عالم غیب سے عورتوں مردوں کا ٹولہ نمودار ہوا۔ یہ سمن، فرزانہ پارو اور شیواجی وغیرہ تھے۔ سب ایک زنجیر سے بندھے تھے اور سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ان کی حالت دیکھ کر پنکی گہری سانس لے کر آئے گی۔ وہ سمجھ گئی کہ راجو شکنتلا سچ کہہ رہے ہیں۔ ہندوستان میں جا کر شکنتلا نے ان سب کو قابو کر لیا ہے۔ اب شکنتلا نے اعلان کیا کہ ہم یہاں 3 روز رہیں گے۔ 3 روز کے بعد سب مغویوں کو آزاد کر دیا جائے گا اور ان 3 دن تک سی گریڈ لڑکے لڑکیاں ہی یہاں کے سیکشن انچارج ہیں۔ ان سب کو آزادی ہے کہ جو ان کے ساتھ ظلم کرتے رہے
ان کے ساتھ وہ جو چاہے سلوک کریں، چاہے انہیں بھوکا ماریں یا ویسے ہی مار ڈالیں، کیونکہ آج سے ٹھیک تیسرے روز ان سب کو ویسے بھی ہم سب قتل کر کے ہی جائیں گے۔